This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, साबिक डायरेक्टर काला बाग डायरेक्टोरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते मैंने जिस टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू की थी वो टॉपिक था पाकिस्तान का आबी बहरान और कौमी यकजहती। तो इस हवाले से जो इसका जो पहला हिस्सा है उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि कौमी यकजहती जो है उसके क्या तकाज़े हैं, वो कौन से आमिल हैं जो कौमी यकजहती पर असरअंदाज होते हैं। और फिर ये बताया था कि पाकिस्तान का जो पानी है, पानी की दस्तयाबी और अवेलेबिलिटी किसी भी कौम की, वो उस कौम की कौमी यकजहती पर कैसे असरअंदाज होती है। और फिर अगर सियासी क़यादत जो है वो कौमी यकजहती के तकाज़ों से नाबल्द हो और उसे एहसास ना हो, बल्कि अगर वो इलाकाई और सूबाई तसुबात या पस दर्जा सियासी मफादात की हामिल हो, तो फिर पानी जैसा जो बहरान है वो मुल्क कौम की यकजहती के ऊपर बहुत बुरी तरीके से असरअंदाज होता है। और मैंने उसकी मिसालें दी थी, मिसाल देकर अमली तौर पर बताया था कि कैसे पाकिस्तान एक सूबा जो है उसकी सियासी क़यादत जो है पानी के इस बहरान को किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान की हमारी कौमी यकजहती के ऊपर उसके क्या असरात मुतरतब हो रहे हैं। आज इस पार्ट 2 में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसका हल क्या है, इसका तदारुक क्या है इस सूरत हाल का, कि पानी की जो ये कमी है, जिस कमी का हमें सामना है, जिस बहरान का हमें सामना है, उसको कौमी यकजहती के हवाले से हम इसके जो बुरे असरात हैं, इसके जो संगीन असरात हैं, उनको कैसे कम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरी गुज़िश्ता हफ्ते की बहस से भी और हमारी आज की गुफ्तगू से और इससे पहले भी मैंने जितना भी इस मसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर आपसे गुफ्तगू की है, तो ये साफ ज़ाहिर है कि अगर पानी की कमी रही, अगर हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो हमारी ज़रूरत है और हमारी ज़रूरी तरक्की के लिए, बढ़ती हुई आबादी के लिए, कौम की जो है फूड सिक्योरिटी के लिए अगर हमें पानी अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर यकीनन जब पानी की कमी होगी और सूबों को, मुख्तलिफ इलाकों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिलेगा, तो फिर उन सूबों में हमारी सियासी क़यादत में मौजूद वो अनासिर जिनकी सोच कौमी नहीं होती, जो
قومی یکجہتی کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے یا جان بوجھ کر ان کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے سیاسی مفادات، صوبائی سوچ، علاقائی سوچ اور سیاسی جو پرائرٹیز ہیں ان کی جب اہمیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ عناصر پانی کی کمی کو بھی انتہائی منفی طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اور ایسی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جس سے قومی یکجہتی کے اوپر انتہائی سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں پانی کی جو کمی ہے، پانی کی دستیابی میں جو کمی ہے، جب تک ہم اس پر قابو نہیں پائیں گے اور پانی کے ضیاع کو نہیں روکیں گے، اس وقت تک ہم کبھی بھی پانی کے اس بحران کے قومی یکجہتی کے اوپر برے اثرات سے نہیں بچ سکیں گے، ان کا کوئی سدباب نہیں کر سکیں گے۔ اور ناظرین، جیسے کہ میں اپنے تمام پروگراموں میں، تقریباً ہر پروگرام میں، آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ شخص جب بھی دیکھو ڈیم کی بات کرتا ہے، جب بھی دیکھو ڈیم کی بات۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہماری مشکلات کا، اس پانی، اس آبی بحران کا حل ہی ڈیم ہے، 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم ہر سال آن دا ایوریج اوسن ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ ایسے سال بھی آئے ہیں کہ 80 90 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم نے سمندر میں ضائع کیا ہے ایک سال میں، اور وہ پانی جو کہ سیلابوں کی صورت میں تباہیاں پھیلاتا ہوا، اربوں خربوں کے نقصانات کرتا ہوا، زحمت بن کر، وہ پانی جو کہ رحمت بن سکتا تھا اگر ہم نے ڈیم بنائے ہوئے ہوتے، اگر ہم نے اس پانی کو ذخیرہ کیا ہوتا، وہ پانی ہمارے لیے رحمت ہوتا، ہماری فصلوں کے لیے، ہماری زراعت کے لیے، ہماری صنعت کے لیے۔ اگر ہم نے ڈیم بنائے ہوئے ہوتے تو نہ سیلاب آتے اور نہ ہی ہمیں پانی کی شدید کمی کا سامنا ہوتا، اور نہ ہی ان عناصر کو، ان سیاسی عناصر کو جن کی سوچ علاقائی ہوتی ہے یا محدود سوچ ہوتی ہے، ان کو یہ کبھی موقع نہ ملتا کہ وہ دوسرے صوبوں کے اوپر پانی کی چوری کا الزام لگا کر اپنی سیاسی دکان چمکاتے۔ تو ضرورت تو اس عمر کی تھی کہ ہم ڈیمز بناتے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مصر جیسے ملک نے ایک دریا ہے ان کے پاس، انہوں نے دریائے نیل کے اوپر اسوان ڈیم، اتنا بڑا ڈیم، اتنا بڑی سٹوریج بنائی ہے کہ اس دریائے نیل کا 2.5 سال کا جو فلو ہے، 2.5 سال کا فلو، وہ اس میں سٹور ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں، تقریباً 800 دن کا فلو جو ہے وہ دریائے اسوان ڈیم میں سٹور ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں کولوراڈو ریور کے اوپر 900 دنوں کی فلو کہ جو ہیں، اتنے انہوں نے ڈیم سٹوریجز بنائی ہیں
کہ 900 دنوں کا فلو جو ہے اس میں اسٹوریج ہو جاتی ہے ان کی. یعنی تقریباً اگر 3 سال بھی بارشیں نہ ہوں، دریاؤں میں پانی نہ آئے، تو وہ اتنا پانی ان کے پاس ہے کہ وہ 3 سال تک وہ پانی استعمال ہو سکتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. ہمارے ملک انڈیا نے بھی اتنے ڈیمز بنا لیے ہیں کہ وہ تقریباً 150 سے 200 دنوں تک کی سٹوریج ان کے پاس ہے. اگر ان کے پاس بارشیں نہ ہوں تو وہ اپنے ڈیم سٹوریج سے. ہماری سٹوریج کتنی ہے؟ ہمارے جو 3 ریزروائرز ہیں، منگلا، تربیلا اور چشمہ، ان پر صرف 30 دنوں کی جو فلو ہے اس کی سٹوریج ہے ہمارے پاس. 10-11% جو ہماری سالانہ جو فلو ہوتی ہے ایوریج تقریباً 140 ملین ایکڑ فٹ کی، اس کا 10% تقریباً 10 یا 11%، 14.5 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج جو ہے وہ ہمارے پاس ہم نے اب تک ڈیولپ کی ہے. گزشتہ 45 سال تربیلا کے بعد ہم نے ایک ڈیم بھی نہیں بنایا. 45 سال ہو گئے ہیں. یہ کتنی مجرمانہ غفلت ہے. اور آن دا ایوریج 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارا ہر سال سمندر میں پھینک رہے ہیں، جبکہ کوٹری سے نیچے صرف 5 ملین ایکڑ فٹ پانی ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے 5 ملین. اور یہ انٹرنیشنل پینل نے آج سے نہیں، آج سے تقریباً 15-16 سال 2005 میں انہوں نے یہ رپورٹ دے دی تھی کہ کوٹری سے نیچے 5 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی کی سندھ کو ضرورت نہیں ہے. 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جا رہا ہے آن دا ایوریج، سمندر میں ضائع ہو رہا ہے. اور ایک کالا باغ ڈیم جو کہ 6 ملین ایکڑ فٹ کا منصوبہ ہے، ہم وہ نہیں بنا سکے. وہ منصوبہ جو کہ ہمیں فوری طور پر ہمیں ہماری جو پانی کی دستیابی جو کمی ہے اس سے ہمیں ریلیف دے سکتا ہے، وہ نہیں بننے دیا گیا. اور اس کے خلاف پہلے کے پی کے سے اور پھر اس کے بعد نہایت شدت سے سندھ میں، ہمارے صوبہ سندھ میں ملک دشمن عناصر نے قوم پرستوں کا روپ دھار کر کہ ہم قوم پرست ہیں، ہم سندھ کے مفاد کے رکھوالے ہیں، انہوں نے یہ جو ہے وہاں پروپیگنڈا، اور یہ پروپیگنڈا کیا جھوٹ، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے اب ہماری سندھ کی حکومت کو تو چاہیے تو یہ تھا. میں پھر یہ عرض کروں گا کہ میں ایک انجینئر ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی سیاسی پارٹی کا فرد نہیں ہوں، میں ایک پروفیشنل انجینئر ہوں. پہلے پاکستانی ہوں اور پھر انجینئر ہوں. میرے لیے سندھ بھی اتنا مجھے پیارا ہے جتنا مجھے پنجاب پیارا ہے، یا بلوچستان ہے، یا کے پی کے ہے، یا کشمیر ہے. وہ بھی میرا وطن ہے. لیکن نہایت دکھ کی بات ہے، کس قدر افسوس کی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ بجائے اس کے ہمارے سندھ کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ان عناصر کا
ان کا جواب دے، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو توڑ کرے، تاکہ کالا باغ ڈیم بن سکے اور ملک میں پانی کی کمی اور سستی بجلی کی کمی کا سدباب ہو سکے۔ یہ تھا فرض ہماری سندھ کی سیاسی قیادت کا کہ وہ نام نہاد قوم پرستوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دیتی اور اپنے لوگوں کو بتاتی کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، کالا باغ ڈیم کی ہمیں بھی ضرورت ہے، پانی کی ڈیم بنے گا تو پانی کی کمی دور ہوگی، زیادہ پانی دستیاب ہوگا ہمیں۔ لیکن وہ نہیں کیا گیا، وہ نہیں کیا گیا۔ اس ملک دشمن عناصر کے پروپیگنڈے کا جواب تو نہیں دیا گیا، بلکہ یہ راستہ اختیار کیا گیا کہ پنجاب پر پانی چوری کا الزام لگایا جائے، پنجاب کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اس سے بے شک قومی یکجہتی کے اوپر، ملک کی سیاست کے اوپر جتنے بھی اثرات، برے اثرات کیوں نہ مرتب ہوں، بیرونی دنیا میں چاہے ملک اور قوم کی جس قدر بھی تضحیک اور توہین اور تذلیل کیوں نہ ہو، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ وہ سیاسی جو اپنے آپ کو ایک قومی لیول کی پارٹی ہو، ایک قومی سطح کی پارٹی ہو، اور اس کی سیاسی قیادت، میں نے آج ہی دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ الزام لگایا کہ سندھ کو اس کے پانی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ کس قدر دکھ کی بات ہے، کس قدر دکھ کی بات ہے کہ آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کا فرض تو یہ تھا کہ آپ ان ملک دشمنوں کا، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا سندھ کے عوام کو بتاتے ہیں۔ آپ سندھ کے نمائندے ہیں، آپ سندھ کے سیاسی لیڈر ہیں، بلکہ آپ تو پورے پاکستان کے سیاسی لیڈر بنتے ہیں۔ اور بے شک کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی ایک وقت میں وفاقی حیثیت کی حامل پارٹی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ اگر آپ صرف سندھ تک محدود اگر ہو گئے ہیں، لیکن آپ دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ ہم وفاقی لیول کی ہم پارٹی، وفاق کے علمبردار ہیں۔ اگر آپ وفاق کے علمبردار ہیں تو پھر آپ کو وفاقی سیاست کرنی چاہیے، قومی یکجہتی کی سیاست کرنی چاہیے۔ یہ صوبائی سیاست، انتہائی تنگ نظر سیاست، جب آپ یہ الزام لگائیں گے پنجاب پر کہ پنجاب پانی چوری کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے وڈیرے پانی چوری کرتے ہیں، آپ کا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ نچلے لیول کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ جب آپ پنجاب پر کرتے ہیں تو دنیا کیا کہے گی کہ قومی سطح کی سیاسی قیادت ایک صوبے کے اوپر پانی چوری کا الزام لگا رہے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ ہم کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو دنیا میں جگہ سائی کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ قومی یکجہتی، قوم کے اندر اتفاق اتحاد پر ہم ضرب لگا رہے ہیں، کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ ڈیم آپ نہیں بننے دیتے، کالا باغ ڈیم آپ نے کہہ دیا 2008 میں برسر اقتدار آتے ہی کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا۔ وہ ڈیم جس نے کہ پورے ملک کی جو پانی کی کامیابی تھی اس کا مداوع کرنا تھا، وہ آپ نے ہی وہ
ڈیم بھی نہیں بننے دیا، اسے ختم کر دیا، اور بجائے اس کے کہ آپ یہ سیاست کرتے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنے، آپ کی بھی حکومتیں رہی ہیں، کوئی ڈیم نہیں بنایا گیا، ملک پاکستان کے آبی بحران کے متعلق نہیں احساس کیا گیا، اس کے بجائے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ پنجاب کے اوپر پانی کی چوری کا الزام لگا رہے ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں صرف کالا باغ ڈیم ہی نہیں اور بھی ڈیم بننے چاہیے۔ یہ ہماری پچھلے 40 سال میں 45 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ سویلین تھے چاہے وہ فوجی تھے، سب، میں ایک انجینئر کی حیثیت سے میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ سب حکومتیں جنہوں نے ڈیم نہیں بنائے وہ قوم کے مجرم ہیں۔ اور ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم وہ ذرائع استعمال کریں، ہم ڈیمز بنائیں جو پانی سمندر میں ہم ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے دریاؤں کے اوپر کم سے کم 14-15 سائٹس ہیں ایسی جہاں میگا بڑے ڈیمز بن سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی صرف 2 بنائے ہیں، بلکہ 1967 میں ایوب خان کے دور میں باقاعدہ ایک سٹڈی ہوئی تھی، جس سٹڈی نے یہ اسٹیبلش کیا کہ پاکستان میں 14 یا 15 انہوں نے سائٹس ایسی بتائی جن پر میگا ڈیم بن سکتے ہیں، اور تقریباً 130-135 بلین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، اور 50,000 میگا واٹ بجلی، سستی ترین بجلی پیدا کرنے کی ہمارے پاس یہ پوٹینشیل ہے، یہ قدرت نے ہمیں یہ دیا ہے۔ لیکن ہماری کوتاہ نظر سیاسی قیادت، ہماری علاقائی اور محدود سیاسی جو مفادات ہیں ان کی حامل، میں صرف پیپلز پارٹی کو ہی بلیم نہیں کرتا بلکہ میں مسلم لیگ نون کو بھی بلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی جرأت مندانہ ہمارے قوم کو نہیں بتایا، اس خوف سے کہ سندھ میں چونکہ کالا باغ ڈیم کے خلاف ایک لابی بن چکی ہے، اگر ہم نے بات کی کالا باغ ڈیم کی تو سندھ میں ہماری سیاسی مفادات جو ہیں وہ مجروح ہوں گے۔ اس لیے مسلم لیگ کی جو قیادت آتی رہی ہے انہوں نے بھی اس خوف سے کہ سندھ میں ہمارے سیاسی مفادات مجروح ہوں گے، انہوں نے قوم کو صحیح نہیں بتایا ان عناصر کی جنہوں نے قوم پرستوں کا لبادہ اوڑھ کر ملک اور قوم کے خلاف سازش کی اور کامیابی سے ایک جھوٹ کو سچ کر دکھایا، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے۔ لیکن مسلم لیگ کی قیادت نے بھی وہ کردار جو کہ ایک سیاسی قائد کا ہونا چاہیے انہوں نے بھی قوم کو نہیں بتایا، اور جو ہماری موجودہ جو قیادت ہے عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی کی، میں ان میں بھی یہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں وہ کریکٹر، وہ جرأت رندانہ جو کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ سیاسی مفادات نہیں، اپنے اقتدار کو نہیں
بلکہ قوم کے مفاد کو سامنے مد نظر رکھتا ہے. وہ قوم کو بتاتا ہے، حقیقت بتاتا ہے، صورتحال بتاتا ہے اور ضرورت مندانہ طریقے سے بتاتا ہے. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک طرف جو سندھ کی جو سیاسی قیادت ہے وہ اس پانی کی کمی کے مسئلے کو، اپنی نااہلی کو اور چھپانے کے لیے اور محدود اور انتہائی تنگ نظر سیاسی مفادات سندھ کارڈ کو قائم رکھنے کے لیے وہ ایسے ایسے الزامات لگا رہی ہے جس سے کہ ہماری قومی حمیت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، قومی یکجہتی کے اوپر پڑتا ہے. لیکن ان سے ہٹ کر جو دوسری قیادت ہے، چاہے وہ مسلم لیگ کی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، چاہے وہ ہمارے اس دوران فوجی حکمران آتے رہے ہیں، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف تھے جنہوں نے لمبا عرصہ جو ہے حکومتیں کی ہیں. لیکن کسی نے بھی پاکستان کے آبی مسئلے کی اہمیت کو وہ اہمیت نہیں دی جس کا یہ مسئلہ مستحق تھا. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں، ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس چیز کو کہ ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے ایک طرف وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو مس یوز کر کے ہمارے خلاف آبی جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے. وہ تو دشمن ہے، وہ تو کر رہا ہے، ہم اس کی طرف سے بھی غافل ہیں. ہمارا انڈس واٹر کمیشن اس طرف سے بھی غافل ہے کہ ہم نے انڈیا کی آبی جارحیت کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. اور ہم پانی کی کمی کا شکار ہیں. جو مغربی دریا ہیں ان پر بھی بھارت ان میں بھی انٹرفیئر کر رہا ہے، ان کے ڈیم سٹوریجز بنا کر اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا کر ان کا پانی روک رہا ہے. اور ہم پانی کی شدید قلت کا شکار چلے آ رہے ہیں گزشتہ 20 سال سے. لیکن بجائے اس کے کہ ہماری سیاسی قیادت اور ہمارے حکمران اس مسئلے کی سنگینی اور اہمیت کو سمجھیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، بالکل غافل ہیں اور وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. اب میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ہماری موجودہ حکومت نے بھی جو پانی کے جو یہ جو ہماری وزارت ہے پانی اور بجلی کی، ان کے جو وزیر جو مقرر کیے گئے ہیں جناب چودھری مونس الہی صاحب، ان کو کیا پتا پانی کیا ہے؟ یہ بحران، یہ انتہائی ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ان سے کیوں سے کیا کیوں میں کی ان کو تو ڈیفینیشن ہی نہیں آتی ہے. انتہائی جاہل اور ان پڑھ پانی کے حوالے سے انتہائی ان سے سیاست کروائے، کوئی اور کام کروائے، ان سے کسی اور مسئلے میں ان کو وزیر لگائے. یہ آپ نے پانی اور بجلی کی وزارت، یہاں تو انجینئر شمس الملک کو لگانا چاہیے تھا. اور بھی بہت سارے انجینئرز ہیں، انتہائی قابل انجینئرز ہیں. کسی انجینئر کو، کسی پروفیشنل انجینئر کو لگانا چاہیے تھا یہاں، اس وزارت کا انچارج بنانا چاہیے تھا یا کم سے کم اپنا ایڈوائزر بنانا چاہیے تھا. لیکن یہ نہیں کیا گیا. تو میرے محترم بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، یہ پروگرام آج یہ آپ کو باور کرانا تھا کہ جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے اور ہمارے حکمران
اس مسئلے کی جو سنگینی ہے اس کا احساس نہیں کریں گے. پانی کی کمی، پانی کی جو کمی ہے، شارٹیج ہے، اس کے لیے اقدامات جب تک نہیں کیے جائیں گے، اور اس کے لیے کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے سب سے کم خرچ کے اوپر اور سب سے کم وقت میں ہمیں ریلیف دے سکتا ہے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے وہ سیاسی عناصر جن کی سوچ بڑی محدود ہے، بلکہ محدود نہیں بلکہ پس ہے، علاقائی ہے، صوبائی ہے، وہ پانی کی اس کمی کو بہانہ بنا کر اس کمی کے لیے اپنے سیاسی اور صوبائی مفادات کے لیے دوسرے صوبوں پر چوری کا الزام لگاتے رہیں گے، ملک اور قوم کی توہین کا باعث بنتے رہیں گے، ملک اور قوم کی یکجہتی جو ہے اس پر کاری ضرب لگاتے رہیں گے. تو ان گزارشات کے ساتھ میں مقصد اسپیشل پروگرام سے آپ تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.